मेरा नाम ताहिरा खातून है। दिल टूटा हुआ है। एक वक्त आया था कि जब जिस्म के कपड़े तक फट चुके थे। किसी ने जिस्म पर गर्म चादर डाल दी तो कोई एक रोटी सामने रख गया। इस रोटी में से 4 लुक़मे मैं खुद खाती ताकि जिंदा रह सकूं। बाकी अपने बच्चे को खिला देती, मगर कभी अपने रब से गिला ना किया, क्योंकि जो उसकी मर्जी है वही सही है। सब्र करने के लिए भी बड़ा दिल चाहिए होता है, मगर वो अल्लाह किसी को उसकी इस्ताअत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। बीमारी देता है तो शिफा भी देता है, आजमाइश देता है तो उसके बदले में खुशी भी ज़रूर दिखाता है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा गम ही गम रहे। एक वो दिन था जब निकल जा इस घर से, कल मुही निकल जा, तूने मेरे बेटे को खा लिया, जा दफा हो जा। मेरी सास मुझे बुरी तरह मार रही थी। मेरा 2 साल का बेटा मुझसे चंद कदम के फासले पर बैठा जोर जोर से रो रहा था। मैंने अपनी सास के पांव पकड़ लिए और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दें अम्मी, मगर मुझे घर से ना निकालें। मेरे पास आपके बेटे की निशानी है। मैं बदनसीब उसे लेकर कहाँ धक्के खाऊंगी। मेरा तो कोई नहीं है। मगर मेरी सास ने मुझे बालों से पकड़कर झंझोड़ा और गर्जी, जब से तू मेरे घर में दुल्हन बनकर आई है, मेरा चांद जैसा बेटा बीमार रहने लगा। साल के अंदर अंदर डॉक्टर ने उसे कैंसर बता दिया। फिर उसका एक्सीडेंट हुआ, वो मरते मरते बचा और अब वो एक मामूली बुखार से मर गया। क्या ये मानने वाली बात है कि 2 दिन में उसका बुखार इतना शदीद हुआ कि तीसरे दिन कमरे से मेरे बेटे का मुर्दा जिस्म बाहर निकला और कब्रिस्तान पहुंच गया। जिस दिन वो मरा था, मैंने उसी दिन तहैया कर लिया था कि तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। चहलम तक तुझे जिस तरह मैंने बर्दाश्त किया है, मेरा खुदा जानता है। फिर मेरी सास ने मुझे बाजू से पकड़कर खींचा। मैंने बाजू छुड़ाया, अपने बच्चे की तरफ लपकी। रोते हुए बच्चे को मैंने जल्दी से गोद में उठाया और बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये घर मेरे बेटे का भी है, ये पोता है आपका। इतना जुल्म मत करें। सास हाँफते हुए बोली, अच्छा तो ये बात है, ठीक है फिर। ये कहकर मेरी सास बावर्ची खाने की तरफ भागी। चंद लम्हों बाद वापस निकली तो उसके हाथ में मट्टी के तेल का कैन था और एक माचिस थी। मेरी सास ने मट्टी का तेल अपने कपड़ों पर उंडेला। मैंने बेटे को नीचे बिठाया, जो अब तक रो रहा था। मैं चिल्लाते हुए सास की तरफ भागी, अम्मी खुदा के लिए ऐसा मत करें, आपको अपने मरे हुए बेटे की कसम। मैं सास के पास पहुंची। मैंने उसके हाथों से माचिस छीना कि इतने में बाहर का दरवाजा खुला। मेरा जेठ घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने हमें एक दूसरे से उलझते देखा। अभी वो कुछ कहता कि मेरी सास चिल्लाई, कुर्बान बेटा, माँ तुझ पर कुर्बान जाए, देख देख। अपनी भाभी को ये कहकर मेरी सास बेटे की तरफ भागी और बोली, कुर्बान बेटा, मुझे बचा ले, वरना ये आज मुझे जलाकर मार देगी। देख इसने मेरा क्या हाल किया है। मैं जो माचिस हाथ में पकड़े हक्का बक्का अपनी सास की मकारी देख रही थी, तो माचिस फेंकते हुए बोली, नहीं भाई, मैं बेगुनाह हूँ भाई। फिर मैंने अपनी सास से रोते हुए कहा, अम्मी कह दें ये सब झूठ है, लेकिन खून का रिश्ता पुराने रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है। मेरा जेठ ये कहते हुए मेरी तरफ बढ़ा, भाभी तुम तो सपनी हो, माँ मुझे कहा करती थी, लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया। पहले तुम मेरे भाई को खा गई और अब मेरी माँ को मारना चाहती हो। मेरा जेठ मेरे करीब पहुंचा और बोला, कहीं मेरे भाई को भी तुमने जहर तो नहीं दिया है। मैंने कहा, नहीं भाई नहीं, मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम तो मत लगाओ, लेकिन मर्द का हाथ चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, उठ ही जाता है। मेरे जेठ ने मुझे मारना शुरू कर दिया, इतना मारा कि मेरा घुटना हिल गया। इसके बाद मेरे जेठ ने मुझे घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। बाद अज़ां मेरे रोते हुए बेटे को लाकर मेरे पास बिठा दिया। मैं दर्द और तकलीफ से कराह रही थी। मेरा जेठ बोला, आज से तेरा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर तू मर गई तो मैं अपने भतीजे को वापस ले आऊंगा। ये कहकर मेरा जेठ घर के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। मेरे आंसू रुक चुके थे। अब मैं सिसकियां ले रही थी। मेरा 2 साल का बेटा मेरे पास बैठा रो रो कर निढाल हो चुका था। ये शोर शराबा सुनकर पड़ोस की खाला बाहर निकली और मुझे गली में पड़ा देखकर मेरे पास भागती चली आई। फिर दरवाज़ा खटखटाया और बोली, अरे समीना बहन, बाहर निकल,
یہ تو اپنی بہو کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ میری ساس نے دروازہ کھولا۔ میں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہوں یہ بتاؤں یا یہ بتاؤں کہ یہ میرے ساتھ کیا کرنے والی تھی؟ یہ دیکھ میرے کپڑے، یہ مجھ پر مٹی کا تیل چھڑک کر مجھے آگ لگانے والی تھی۔ یہ سن کر پڑوسن خالہ نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، توبہ توبہ سمینہ بہن، اتنا جھوٹ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ محلے کا ہر بندہ جانتا ہے طاہرہ ایسی نہیں ہے۔ اتنے میں میرا جیٹھ باہر نکلا اور بولا، او جا ماسی جا، اپنا کام کر، چل اماں تو اندر چل۔ اس نے اپنی اماں کو ہاتھ سے پکڑ کر اندر کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پڑوسن خالہ بولی، توبہ توبہ، ان میں تو خدا کا خوف بالکل نہیں ہے۔ اس کے بعد پڑوسن خالہ نے مجھے بازو سے اٹھاتے ہوئے کہا، اٹھ جا طاہرہ، تو میرے ساتھ چل۔ لیکن میں ہل کہاں سکتی تھی، اب تو درد سے آہ بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے نہیں میں سر ہلایا تو پڑوسن خالہ میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، کیا ہوا طاہرہ بیٹی؟ میں نے گھٹنے کی طرف اشارہ کیا۔ خالہ نے گھٹنے پر ہاتھ رکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ پڑوسن خالہ نے کہا، ہائے ہائے، دیکھو ظالموں کو مار مار کر بچی کا گھٹنا ہلا دیا۔ پڑوسن خالہ نے میرے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور بولی، ہمت کر بچی، میں تجھے لے چلتی ہوں۔ مگر مجھ سے ہلا بھی نہیں گیا۔ پڑوسن خالہ نے یہ دیکھا تو اس نے ساتھ والے گھر سے خواتین کو آواز دی۔ دو عورتیں نکل آئیں۔ پڑوسن خالہ نے کہا، کیا کرتی ہو تم لوگ؟ اٹھاؤ طاہرہ کو اور میرے گھر پہنچاؤ۔ وہ جلدی سے میری طرف آئیں اور مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ پڑوسن خالہ بولی، تم لوگ کیا کانوں میں تیل دے کر پڑی رہتی ہو؟ نہیں پتا کہ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے مجھے گھر کے اندر پہنچایا۔ وہ مجھے پڑوسن خالہ کی بیٹی کے کمرے میں لے آئیں، جس کی اب شادی ہو چکی تھی۔ جیسے ہی مجھے بستر پر بٹھایا، میں بے ہوش ہو گئی۔ کئی گھنٹوں بعد مجھے ہوش آیا۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ میں کمرے میں اکیلی لیٹی ہوئی تھی۔ اٹھنے کی کوشش کی تو دیکھا میرے گھٹنے پر پلستر لگا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں پڑوسن خالہ ہاتھ میں ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر وہ تیزی سے میری طرف لپکی اور ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، طاہرہ بیٹی، اٹھو نہیں، سوئی رہو۔ تم کمرے میں آتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ شکر ہے کہ میرا بیٹا گھر پر تھا، اس نے فوراً ڈاکٹر کو گھر ہی بلوا لیا۔ ہائے اللہ، ظالموں نے کتنی بری طرح مارا ہے۔ تیرا گھٹنا ہل گیا تھا، ڈاکٹر پلستر لگا کر گیا ہے۔ میں نے تیرے لیے سوپ بنایا ہے، چل یہ پی لے۔ میں نے کہا، خالہ میرا بیٹا؟ پڑوسن خالہ بولی، بیٹے کی فکر نہ کر، اسے میں نے اسی وقت منہ دھلانے کے بعد دودھ پلا کر سلا دیا تھا۔ بیچارہ بچہ روتے روتے نڈھال ہو چکا تھا، دودھ پیتے ہی سو گیا تھا۔ تو فکر نہ کر، وہ بہت تھکا ہوا تھا، ابھی تک سو رہا ہے۔ خالہ نے سوپ کا پیالہ میری طرف بڑھایا۔ میں نے سوپ کا پیالہ پکڑا اور سوپ پینے لگی۔ پڑوسن خالہ بولی، طاہرہ بیٹی، تیرے پورے جسم پر جگہ جگہ نیل کے نشان پڑ چکے ہیں، میں نے دیکھے ہیں۔ سمینہ نے بہت ظلم کیا ہے، نہ صرف تجھ پر بلکہ اپنے ہی پوتے کو اس نے در بدر کر دیا۔ سوچ سوچ کر میرا تو کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے نکلے اور سوپ کے پیالے میں جا گرے۔ پڑوسن خالہ فوراً میری طرف بڑھی اور اپنے دوپٹے سے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، نہ بیٹی نہ، مت رو، اللہ کا انصاف بڑا سخت ہے، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے والدین وفات پا چکے تھے۔ ایک بھائی تھا شادی شدہ مگر نہ ہونے کے برابر، اسے اپنی بیوی اور 3 بچوں سے ہی فرصت نہیں تھی، اور اس طرح کی مار پیٹ ہوتی بھی ان لڑکیوں کے ساتھ ہے جنہیں پوچھنے والے یا تو مر جائیں یا جیتے جی مر جائیں۔ پڑوسن خالہ نے 2 بار بڑے بھائی کے گھر آنے کا پیغام بھیجا لیکن وہ نہ آئے۔ پڑوسن خالہ نے مایوس نگاہوں سے دونوں بار یہی بتایا کہ بیٹا وہ کہہ رہا ہے بہن کو بولے پریشان نہ ہو، میں ان کے سسرال والوں سے بات کرتا ہوں۔ نہ جانے وہ کس طرح بات کرنے والا تھا، کیونکہ وہ خود تو یہاں آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ تقریباً 10 دن بعد میرا پلستر اتر گیا۔ پلستر اترنے کے بعد میں نے پڑوسن خالہ سے اجازت مانگی مگر انہوں نے جانے نہیں دیا۔ اسی طرح 5 دن اور گزر گئے۔ اب تو مجھے بھی شرم آنے لگی۔ آخر کب تک میں ان پر بوجھ بنی رہتی؟ میرے علاج کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ، بیٹے کے دودھ اور کھانے پینے کا خرچہ۔ 15 دن سے پڑوسن خالہ کتنا خرچہ کر چکی تھی اور میری حیثیت یہ تھی کہ انہیں دینے کے لیے میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا۔ 15 دن کے بعد میں نے منہ دھویا، کپڑے تبدیل کیے، خالہ کے دیے کپڑے چینج کر کے
اپنے کپڑے پہنے، بیٹے کو گود میں اٹھایا اور کمرے سے باہر چل پڑی۔ خالہ باورچی خانے میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی باہر نکل آئیں اور بولی، کہاں چل پڑی طاہرہ؟ میں نے کہا خالہ بس اب بہت ہوا، اب مجھے جانے دیں۔ خالہ نے کہا بیٹا کچھ اور دن رک جاتی تو؟ میں نے خالہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں خالہ، میں کب تک آپ پر بوجھ بنی رہوں گی، مجھے اب آگے بڑھنا چاہیے۔ خالہ نے کہا، ایسے نہیں کہتے بیٹی، اچھا 2 منٹ رک جا پھر چلی جانا۔ یہ کہہ کر خالہ کمرے کے اندر چلی گئیں۔ چند منٹوں بعد خالہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ شاپر مجھے پکڑا کر کہنے لگیں، اس میں ایک جوڑا ہے تمہارے بیٹے کے لیے۔ میں نے کہا خالہ آپ بہت تکلیف کر رہی ہیں۔ وہ بولی، میں بڑے پیار سے لے کر آئی ہوں، کوئی بات نہیں، رکھ لے۔ میں نے شاپر پکڑ لیا۔ خالہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، میری ایک بات یاد رکھنا بیٹی، کبھی اللہ سے شکوہ نہ کرنا، چاہے کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہو جائیں، کیونکہ جتنا صبر کرتی جاؤ گی اتنی اللہ کے لیے خاص بنتی جاؤ گی، اور اللہ اپنے خاص بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ ہاں، اکیلا تو وہ بے شک کسی کو نہیں چھوڑتا ہے، مگر اپنے خاص بندوں کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ پھر خالہ نے میرے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور یہ ہے نا اللہ کا تحفہ، دیکھنا یہ تیرا سہارا بنے گا۔ میں نے خالہ کا ہاتھ چوم لیا اور بولی، خالہ جان آپ نے اپنوں سے بڑھ کر جو کچھ میرے لیے کیا ہے اس کا احسان میں مرتے دم تک نہیں اتار سکوں گی۔ خالہ نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، میری دعا ہے اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ خالہ سے دعائیں سمیٹ کر میں بڑے بھائی کے گھر کی طرف چل پڑی۔ وہ بھائی جس نے 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود بھی اپنی بہن کی خبر نہ لی۔ پھر میں وہاں کیوں جا رہی تھی؟ لیکن اور میں کیا کرتی؟ کون سا دروازہ تھا جو میرا اپنا تھا؟ بھائی کے گھر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ بھائی نے دروازہ کھولا۔ اتفاق سے آج بھائی گھر پر ہی تھے۔ مجھے دیکھتے ہی حیرت زدہ ہو گئے۔ بولے، طاہرہ تم یہاں اچانک؟ میں نے کہا بھائی آنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن مجبوری ایسی بنی کہ آنا پڑا۔ بھائی نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اندر آ جاؤ، باہر کیوں کھڑی ہو؟ میں اندر چلی گئی۔ بھابھی حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ بھائی مجھے اپنے کمرے میں لے گئے اور مجھے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ بھائی خود کرسی پر بیٹھ گئے، میں صوفے پر بیٹھی۔ بیٹے کو میں نے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اتنے میں بھابھی کمرے میں آ گئیں اور بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ میں نے کہا، بھائی میرے سسرال والوں نے مجھے اتنا مارا کہ مار مار کر میرا گھٹنا ہلا دیا۔ 10 دن میرے گھٹنے پر پلستر لگا رہا۔ 15 دن تک ایسی عورت میری خدمت کرتی رہی جس سے میرا کوئی خونی رشتہ نہ تھا، لیکن 2 بار پیغام بھجوانے کے باوجود میرا سگا بھائی مجھ سے ملنے نہ آیا۔ میری بھابھی فوراً بول پڑی، تمہارے بھائی آج ہی تم سے ملنے کے لیے جانے والے تھے، وہ تو تم اچانک آئی، کیا تمہارے بھائی کو کوئی ضروری کام نہیں ہو سکتا؟ میں نے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کے کام بہن سے زیادہ ضروری ہیں۔ بھابھی فوراً بولی، دیکھو طاہرہ تم بات کو بڑھا رہی ہو۔ بھائی نے بھابھی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولے، طاہرہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے پریشان نہیں تھا۔ میں 2 بار تمہارے جیٹھ کی دکان پر اس سے ملنے گیا، مگر وہ نہیں ملا، کیونکہ تمہاری ساس سے تو بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس اسی کشمکش میں تھا کہ… بھابھی بولی، دیکھو طاہرہ میں بات کہوں گی سچی، ہمارے معاشرے میں یہ سب تو ہر گھر کا مسئلہ ہے، تو کیا تم اس لڑائی جھگڑے کو بنیاد بنا کر اپنا گھر چھوڑ دو گی؟ میں نے کہا، اچھا بھابھی، بھائی نے آپ کا گھٹنا کتنی بار توڑا ہے؟ یہ سنتے ہی بھابھی چڑ گئیں اور بولی، اللہ نہ کرے میرا شوہر مجھے مارے، تو آ گئی ہے مجھے بددعائیں دینے۔ یہ کہتے ہوئے بھابھی کھڑی ہو گئیں کہ بھائی بھی کھڑے ہو گئے اور بولے، اچھا بس کرو۔ رخسانہ بھابھی چلائیں، کیوں بس کروں؟ بڑی مشکل سے تو اس کی شادی کی، 3 سال کے اندر اندر یہ اپنے شوہر کو کھا گئی اور لڑ جھگڑ کر اب واپس ہمارے سر پر آ گئی ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، پنکی کے ابا جلد از جلد اس کا فیصلہ کریں، ورنہ میں بچوں کو لوں گی اور اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر بھابھی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اس گھر میں واپس جانے کی صرف ایک ہی صورت تھی، اگر میرے شوہر زندہ ہوتے، لیکن جس شخص کی وجہ سے میرا اس گھر سے رشتہ بنا تھا وہ شخص ہی نہیں رہا، تو مجھے وہاں کس نے رہنے دینا تھا؟ جبکہ بھائی اور بھابھی اس بات پر بضد تھے
کہ چونکہ میری گود میں اسی خاندان کا بیٹا ہے تو میرا اس گھر پر حق بنتا ہے، لیکن جس آدمی نے اپنے بھتیجے کو بھی اٹھا کر گھر سے باہر نکال دیا، وہ کیسے مجھے میرا کوئی حق دے گا؟ یہ حقیقت بھائی اور بھابھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بھائی کئی دفعہ میرے جیٹھ سے ملنے کے لیے گئے، لیکن میرے جیٹھ نے بھائی سے ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ ادھر بھابھی بھائی پر روزانہ کی بنیاد پر دباؤ ڈال رہی تھی، جتنی جلدی ممکن ہو سکے بات چیت کر کے مجھے واپس بھیجا جائے، لیکن بات بن نہیں پا رہی تھی۔ بھابھی آئے دن گھر میں کوئی نہ کوئی جھگڑا کیے رکھتی، لڑائی کرنے کا بہانہ ڈھونڈتی رہتی۔ گھر میں ایک پل کا بھی سکون نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے ایک پل کے لیے بھی برداشت کے لیے تیار نہیں۔ تقریباً 2 ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ میں اپنے ہی کمرے میں اجنبیوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا بیٹا بستر پر گہری نیند سو رہا تھا۔ بھابھی روٹ کر میکے جا چکی تھی، لیکن بچوں کو یہیں چھوڑ گئی تھی۔ بھائی میرے کمرے میں آئے، کرسی پر بیٹھ گئے اور بولے، طاہرہ میری بہن، مجھے غلط مت سمجھنا، میں نے کئی بار تمہارے جیٹھ سے ملنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ مجھ سے نہیں مل رہا، جبکہ میں تمہاری ساس سے مل کر آ رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ اگر میرا بیٹا مان جائے تو طاہرہ اس گھر میں واپس آ سکتی ہے، یعنی مسئلہ تیرے جیٹھ کا ہے۔ میرے پاس اس کا ایک حل ہے کہ تو اپنی اسی پڑوسن خالہ کے پاس جا اور اس کی منت کر کہ وہ تیرے جیٹھ کو راضی کرے۔ دیکھنا، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس کو راضی کر لے گی۔ یہ کہہ کر بھائی اٹھے، انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ پیسے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھے اور کہنے لگے، یہ میری طرف سے رکھ لے، تیرے کام آئیں گے، میں ذرا باہر جا رہا ہوں، تو خالہ کی طرف چلی جا، جیسے ہی تیرا مسئلہ حل ہو جائے مجھے فون کر کے بتا دینا۔ یہ کہہ کر بھائی کمرے سے چلے گئے۔ مجھے صحیح معنوں میں آج علم ہوا تھا کہ خون کا سفید ہونا کسے کہتے ہیں۔ میں کافی دیر بستر پر اپنے بیٹے کے پاس بیٹھی سوچتی رہی کہ کیا اس دنیا میں کوئی میرا اپنا نہیں رہا؟ پڑوسن خالہ کے گھر کس منہ سے جاؤں؟ پہلے ہی ان کے احسانوں تلے دبی ہوئی ہوں۔ بیٹا بھی سو کر اٹھ گیا۔ میں نے بیٹے کو گود میں لیا۔ خالہ کا دیا ایک جوڑا جو انہوں نے میرے بیٹے سبحان کو دیا تھا، وہ میں نے شاپر میں رکھا اور گھر سے نکل پڑی۔ کہاں جانا تھا کچھ علم نہیں تھا۔ بیٹے کو گود میں لیے چلی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے مغرب ہو گئی۔ شکر یہ تھا کہ گرمیوں کے دن تھے، ورنہ سردی سے اپنے لختے جگر کو کیسے بچاتی۔ چلتے چلتے نہ جانے کہاں آ چکی تھی، مجھے خود کوئی خبر نہ تھی۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ ایک ہوٹل پر چلی گئی۔ کچھ پیسے جو بھائی نے دیے تھے، تندور سے روٹی اور دال خریدی، جو خود بھی کھایا اور بیٹے کو بھی کھلایا۔ زندگی کڑا امتحان لے رہی تھی۔ بار بار پڑوسن خالہ کی بات یاد آتی تھی، مشکلیں کتنی ہی کیوں نہ آئیں، اللہ سے شکوہ نہ کرنا۔ رات کے کوئی 10 بجے تھے۔ تندور کے ساتھ ہی موبائل کی دکان تھی۔ دکان کے آگے چھوٹا سا برآمدہ بنایا گیا تھا۔ میں بیٹے کو لے کر برآمدے میں بیٹھ گئی۔ بیٹا بھی میری گود میں سو چکا تھا۔ تقریباً 11 بجے ہوٹل کے مالک نے ہوٹل بند کیا۔ سڑک بھی سنسان ہو چکی تھی۔ ہوٹل کے مالک نے مجھے برآمدے میں بیٹھے دیکھا تو بولا، بی بی یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ میں نے کہا، بھائی میرا کوئی گھر ہوتا تو میں یہاں کیوں بیٹھتی؟ وہ چند لمحے حیرت سے مجھے دیکھتا رہا، پھر چلا گیا۔ تقریباً مجھے اس ہوٹل کے پاس سڑک پر رہتے ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا۔ یہاں کے لوگ بھی اب مجھے جاننے پہچاننے لگ گئے تھے۔ کئی لوگوں نے مجھ سے کئی سوال پوچھے، مگر میں صرف ایک ہی جواب دیتی، میرا نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی اپنا۔ جس کے اپنے ہوتے ہیں وہ سڑک پر نہیں گھر میں رہتے ہیں۔ 10 دن بعد بیٹے کو بخار ہو گیا۔ میں بیٹے کو لے کر ہسپتال گئی۔ بھائی نے کچھ پیسے جو میرے ہاتھ پر رکھے تھے سب بیٹے کے علاج پر خرچ ہو گئے۔ کیا کرتی؟ کس کے دروازے پر جاتی؟ لوگوں نے جب میری حالت دیکھی تو روٹی کبھی کوئی اور کبھی کوئی اور میرے سامنے کھانا رکھ جاتا۔ اکثر تو تندور کا مالک ہی میرے سامنے روٹی رکھ دیتا۔ بھلا آدمی تھا۔ ایک دن میں وہیں موبائل کی دکان کے برآمدے میں بیٹھی اونگھ رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ گاڑی میں 3 مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ گاڑی کے شیشے نیچے تھے۔ ایک آدمی نے مجھے پکارا، اے عورت اٹھ، ہماری بات سن۔ ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک آدمی بولا، یہاں وہاں کیا دیکھ رہی ہے؟ تجھ سے ہی بات کر رہے ہیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ دوسرا آدمی بولا، ادھر آ، بات سن۔ ڈرتے ڈرتے اٹھی کہ اچانک ایک آدمی گاڑی سے نکلا۔ وہ تیزی سے میری طرف لپکا۔ اسے اس طرح اپنی طرف آتا دیکھ کر میں نے چیخ ماری،
आदमी मजीद गुस्से में आ गया और बोला, क्या कर रही है? मैंने फिर कुछ ना देखा और भाग पड़ी। आदमी शायद घबरा गया। वो गाड़ी में बैठा। आधी रात का वक्त था। मैं सुनसान सड़क पर भाग रही थी। गाड़ी मेरे पीछे थी। मैं कितना तेज दौड़ सकती थी। बेटा भी कंधे पर अभी तक सो रहा था। थोड़ी दूर ही गई होंगी कि उन्होंने गाड़ी को ब्रेक लगाई। एक आदमी गाड़ी से उतरा। वो मेरी तरफ भागा आ रहा था। उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वो अपने होठों पर उंगली रखते हुए बोला, खामोश, वरना अच्छा नहीं होगा। वो मुझे गाड़ी की तरफ खींचने लगा। मैंने कहा, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे। कि इसी असना में पुलिस की वैन हॉर्न मारती हुई उसी रोड पर आती नजर आई। पुलिस की वैन देखकर आदमी ने मुझे छोड़ा। गाड़ी के अंदर बैठा। आदमी बोला, छोड़ इसे जल्दी, अंदर आ। वो आदमी गाड़ी में बैठा और वो लोग तेजी से गाड़ी दौड़ाते फरार हो गए। पुलिस वैन मेरे करीब आकर रुकी। एक पुलिस वाला बोला, ए माई, आधी रात को कहाँ घूम रही है? मैंने कहा, साहब, बेघर हूँ, कहाँ जाऊँ? माँ बाप दुनिया से चले गए, शौहर दुनिया से चला गया, बेसहारा हूँ। ये सुनकर पुलिस वाला ड्राइवर से बोला, भाई गाड़ी चला, मेरा सर दुख रहा है। पुलिस वाले चले गए। मैं तेज तेज कदम उठाती मंडी में चली आई। एक दुकान के बाहर बड़ी बड़ी बोरियां रखी हुई थी। गुड़ की बहुत सारी बोरियां थी। बेटा भी शोर की वजह से उठ गया था। मैं 2 बोरियों के दरमियान छुप कर बैठ गई। इसी तरह सड़क पर धक्के खाते 1 साल गुजर गया। मेरा बेटा 3 साल का हो चुका था। सर्दियों के दिन थे। जिस्म पर एक जोड़ा जो पिछले 1 साल से पहन रखा था, वो भी अब बोसीदा होकर जगह जगह से फट चुका था। अब तो मुझे अपनी इज्जत की फिक्र सताने लगी। ऊपर से बेटा छोटा था। शदीद सर्दी थी। बेटे के लिए एक राहगीर पास से गुजरते हुए मेरी गोद में एक जोड़ा डाल गया। वही एक जोड़ा था जो बेटे को पहनाए फिरती। मेरा दिल पत्थर का हो चुका था। जज्बात अंदर ही कहीं दफन हो गए थे। ना कुछ खाने को था, ना पहनने को। आज तक भीख नहीं मांगा था। बस जो कोई कुछ मेरी झोली में डाल देता था, खा लेती या बेटे को खिला देती। एक नाई ने अपनी दुकान के बाहर भी एक खोखा बनाया हुआ था। मेरी रातें उसी खोखे में बसर हो रही थी। लेकिन सर्दी के बाइस अब वहां रहना मुमकिन नहीं था। मैं एक स्कूल के बाहर बैठी थी। उठी और चल पड़ी। आते जाते लोगों से सुना था कि यहाँ से कुछ दूर एक पहाड़ी सिलसिला है। वहाँ कुछ गार भी हैं। अक्सर लोग वहाँ सैरो तफरी के लिए भी जाते हैं। मैंने बेटे की उंगली पकड़ी और लोगों से रास्ता पूछकर उसी सिमत चल पड़ी। कभी बेटा थक जाता तो उसे गोद में उठा लेती। जब खुद थक जाती तो उसे पैदल चलाने लगती। वो जगह बहुत दूर थी। तकरीबन 2 घंटे मैं पैदल चलती रही। आखिरकार मुझे पहाड़ नजर आने लगे। मैंने हिम्मत की, बेटे को गोद में लिया और एक बार फिर कमर कस ली। मैं पहाड़ियों की तरफ चल पड़ी। ऊंचे नीचे पहाड़ थे। तलाश करते करते एक जगह मिल ही गई। पहाड़ के ऊपर जाने के लिए एक रास्ता भी था। बेटे को लिए मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगी। न जाने इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। मैं पहाड़ी पर पहुंच गई। अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मुझ में एक कदम उठाने की भी सकत नहीं थी। मेरा बेटा भी थकन से निढाल हो चुका था। आखिर मुझे ऊपर एक गार मिल ही गई। मैं गार के अंदर आ गई। गार इतनी बड़ी थी कि यहाँ 2 से 3 अफराद आराम से रह सकते थे। बेटा रोने लग गया था। उसे भूख लगी थी। मगर ये जगह शहर से इतनी दूर थी कि शहर जाना और वापस आना नामुमकिन था। ऊपर से शाम भी करीब थी। चल चल कर मेरे पाँव शल हो चुके थे। गार के बाहर चंद ऊंची झाड़ियां लगी हुई थी। मैंने वो झाड़ियां उखाड़ी और उनसे गार के अंदर झाड़ू लगाया। अब खाने की फिक्र हुई। बेटे को गोद में उठाया और खाने की तलाश में निकली। फिक्र और परेशानी ने मुझे घेर रखा था। सर्दी से बचने के लिए मैं यहाँ आ तो गई थी, लेकिन ना यहाँ खाना था ना पानी। इधर उधर देखा, एक तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। मैं उन दरख्तों की तरफ चल पड़ी। हलक में प्यास से कांटे चुभने लगे थे। करीब पहुंची तो ये एक जंगल था। ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत सारे दरख्त दूर दूर तक फैले हुए थे। मैंने जंगल की लकड़ी जमा की, उसे जलाया। मैं हमेशा एक माचिस अपने दुपट्टे के पल्लू से बांध कर रखती थी। थोड़ी देर ढूंढने के बाद गुलाब के कुछ फूल मिल गए। करीब ही एक टूटा हुआ घड़ा पड़ा था, मगर पानी कहाँ से लाती? यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं था। बेटा भी अब रोने लगा था। सुबह से भूखा था कि अचानक आवाज आई, पानी ले लो। मैंने मुड़कर देखा
تو ایک آدمی کھڑا تھا. اس نے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ اٹھایا ہوا تھا. اس نے پانی کا مشکیزہ میری طرف بڑھایا. میں نے جلدی سے مشکیزہ لے لیا، خود بھی پانی پیا اور بیٹے کو بھی پانی پلایا. میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے مشکیزہ اس کی طرف بڑھایا. وہ بولا، چاہو تو پانی استعمال کر لو، یہاں اور بھی پانی ہے، میں تمہیں وہ جگہ دکھا دوں گا. میں نے مسکراتے ہوئے ٹوٹے ہوئے گڑھے کو دھو کر آگ پر رکھا اور پانی میں گلاب کی پتیاں پکائیں. خود بھی پیا اور بیٹے کو بھی پلایا. اجنبی بولا، یہاں سے تھوڑی دور مشرق کی طرف ایک ندی ہے، ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہے. میں اس آدمی کا شکریہ ادا کر کے واپس غار میں چلی آئی. بیٹا بھی تھکا ہوا تھا، گلاب کا قہوہ پی کر سو گیا. یہاں رہتے مجھے کئی دن گزر گئے. پانی کا انتظام بھی ہو گیا، لیکن کھانے کے لیے سوائے جنگلی جھاڑیوں کے کچھ نہ تھا. اب تو وہ جنگلی جھاڑیاں بھی ختم ہو چکی تھی. روز روز پیدل شہر جانا بھی ممکن نہیں تھا. مغرب کا وقت تھا. بیٹا میرے پاس بیٹھا رو رہا تھا. اسے بھوک لگی تھی، سردی بھی بڑھ رہی تھی. غار کے اندر میں نے جنگل کی بہت ساری لکڑیاں جمع کر رکھی تھی. میں ساری رات جاگ کر آگ جلائے رکھتی تھی کہ سردی نہ لگے. پڑوسن خالہ نے کہا تھا کہ شکوہ نہ کرنا، مگر میرا صبر طویل ہوتا جا رہا تھا. مگر اب تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں اور میرا بیٹا بھوک سے ہی نہ مر جائیں. اچانک وہاں اجنبی آیا. میں اسے دیکھ کر ڈر گئی، لیکن کمزوری کی وجہ سے مجھ میں ہلنے کی بھی سکت نہیں تھی. اس اجنبی نے ایک بڑا پیالہ میری طرف بڑھایا. اس میں ابلا ہوا گوشت تھا. وہ بولا، یہ کھا لو، تم اور تمہارا بیٹا کئی دن سے بھوکے ہیں. میں نے کہا، کون ہو تم اور میں یہ کیوں لے لوں؟ وہ بولا، میں جن زادہ ہوں، یہی رہتا ہوں. تنہائی میں رہنا اچھا لگتا ہے، لیکن تمہیں اور تمہارے بچے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا. دیکھو، یہ رو رہا ہے. میں نے اس کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا اور گوشت کھانے لگی. بیٹا بھی بہت بھوکا تھا، وہ بھی جلدی جلدی گوشت کھا رہا تھا. اب تو آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلتے تھے. بیٹا کھانا کھا کر سو چکا تھا. وہ جن زادہ تھا یا نہیں، لیکن وہ جا چکا تھا. نہ جانے کتنی رات گزر چکی تھی. اچانک غار کے اندر وہی جن زادہ، اس کے ساتھ 2 جن زادیاں نمودار ہوئیں. میں اپنے بیٹے کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی. انہیں دیکھ کر اٹھ بیٹھی. میں نے جن زادے سے کہا، تم کیوں آ جاتے ہو؟ جن زادی بولی، کیا تم نے بیٹے کے ساتھ مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ میں بولی، میں کون ہوتی ہوں فیصلہ کرنے والی؟ میں تو انتظار کر رہی ہوں کب اللہ کا فیصلہ پورا ہوگا تو میرے دن بدلیں گے. یا تو دن بدل جائیں گے یا میں دنیا سے چلی جاؤں گی. جن زادہ بولا، ہمارے ساتھ چلو. میں نے کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہی میری جگہ ہے. اب میں تھک گئی ہوں. میرا بیٹا پچھلے 1 سال سے ان حالات کا مقابلہ کر رہا ہے. بس اتنا کرنا کہ اگر میں مر گئی تو میرے بیٹے کو لے جانا، اس کا خیال رکھنا. میں دوبارہ لیٹ گئی. میں نے آنکھیں موند لی. اب تو آنسوؤں کے دریا میں بھی خشک سالی آ چکی تھی. ایک قطرہ تک نہیں نکلتا تھا. نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی. آنکھ کھلی تو بیٹا میرے چہرے پر محبت سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پھیر رہا تھا. میری آنکھ کھل گئی. وہ اپنی توتلی زبان میں بولا، امی بھوک لگ رہی ہے. میں اٹھی. آگ بجھ چکی تھی. سردی کے باعث کئی دن سے کچی دھوپ نکل رہی تھی. آج لگ رہا تھا بہت اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے. میں اٹھی اور باہر کی طرف چل پڑی. آج جنگل سے لکڑیاں بھی لے کر آنا تھی. جیسے ہی میں باہر نکلی، پہاڑ سے نیچے کھلے میدان میں بڑی کیاریاں بنی ہوئی تھی. کیاریوں میں سبزیوں کے علاوہ ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے. میں آنکھیں پھاڑے ان کیاریوں کی طرف دیکھ رہی تھی. راتوں رات ہونے والا یہ واقعہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا. میں نے بیٹے کو گود میں لیا اور جلدی سے نیچے اتری. ایک کمزور سا 60 سے 70 سال کا بوڑھا میری طرف آتا دکھائی دیا. میں کیاریوں کے پاس پہنچی. اتنے میں وہ بوڑھا بھی میرے قریب پہنچ گیا. اس نے مجھے دیکھتے ہی نظریں چرا لیں. اس نے ہاتھ میں ایک چادر پکڑی ہوئی تھی. وہ چادر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، بیٹا تمہارے تو کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکے ہیں، یہ اوڑھ لو اور مجھے کچھ سبزیاں توڑنے کی اجازت دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں. میں نے بابا سے چادر لیا اور اوڑھتے ہوئے بولی، لے لیں بابا، جتنی لینی ہے. بابا نے 2 سے 3 کدو توڑے اور چل پڑے. میں نے جلدی سے چند گاجریں توڑی، انہیں صاف کیا اور بیٹے کو کھانے کے لیے دے دیا. مجھے یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی تھا نہایت حیرت انگیز تھا. میں نے بہت ساری سبزیاں توڑی، انہیں لے کر شہر کی طرف چل پڑی. منڈی میں سبزیاں بیچ کر چند ضروری مٹی کے برتن اور ایک کلہاڑی خرید لائی. پھر کیا تھا
जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आती, नदी से गड्ढे में पानी भर लाती और मिट्टी की देगची में सब्जियाँ उबाल कर खा लेती और बेटे को भी खिलाती। सब्जियों की मैं खुद देखभाल करती थी। जिस्म के अंदर खुराक जाने लगी तो एनर्जी भी बहाल होने लगी। सब्जियों की फसल इतनी वाफिर मिकदार में हो रही थी जो मेरी समझ से बाहर थी। मुझे बार बार वो जिनज़ादा याद आ रहा था। दिल कह रहा था कि सब्र का वक्त पूरा हो चुका है और अल्लाह की मदद आन पहुंची है। तकरीबन 2 हफ्ते गुजर गए। मेरी मसरूफियत का इंतज़ाम हो चुका था। मैं सब्जियों की गोडी करती रहती, बेटे का ख्याल रखती, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती। बस इसी में दिन गुजर जाता। मगरिब के वक्त मैं गार में लकड़ियाँ जलाए बैठी थी कि जिनज़ादा नमूदार हुआ। उसके साथ जिनज़ादी भी थी। जिनज़ादा बोला, हमें मालूम है कि तुम्हें हमारा यहाँ आना पसंद नहीं है, लेकिन इस बार हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैंने कहा, कैसी मदद? जिनज़ादी मुस्कुराते हुए बोली, हमारे बच्चों को कोई कुरान पाक पढ़ाने वाला नहीं है। क्या तुम हमारे बच्चों को कुरान पाक पढ़ा दोगी? इतना नेक काम था, मैं कैसे इनकार करती। मैंने मुख्तसर जवाब दिया, हाँ पढ़ा दूंगी। मैंने इतना कहा तो जिनज़ादा बोला, बहुत शुक्रिया, हमारे बच्चे कल से कुरान पाक पढ़ने के लिए आएंगे। ये कहकर दोनों जिन गायब हो गए। मैं पिछले 1 साल से सड़कों पर धक्के खा रही थी। सर्दी गर्मी की सुनसान रातें रोड पर गुजारी थी। कभी किसी खाली ड्रम के पीछे छुपकर, तो कभी बोरियों के दरमियान छुपकर, कभी तंदूर के पीछे छुपकर, तो कभी खुले आसमान के नीचे छुपने के लिए कोई जगह ना मिली। लेकिन अब तक मुझे इन जिन्नात से डर लगता था। अगले दिन ज़ोहर के बाद मैं क्यारियों के पास बैठी थी। मेरा बेटा वहीं खेल रहा था कि जिनज़ादी हाजिर हुई। उसके साथ उसके 10 बच्चे थे। जिनज़ादी बोली, ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें कुरान पाक पढ़ाना है। उसके 2 बड़े बच्चे आगे बढ़े। उन्होंने हाथ में एक बड़ी चादर उठाई हुई थी। वो ज़मीन पर बिछाया और सारे बच्चे उस चादर पर खामोशी के साथ बैठ गए। जिनज़ादी मेरे करीब आई और बोली, देखो, बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि तुम ये कपड़े तब्दील कर लो। मैंने उसके हाथों से वो जोड़ा ले लिया। जिनज़ादी मुझे जोड़ा दे गई। मैंने नहा धोकर वो तब्दील किया। बहुत अरसे बाद आज 2 आंसू निकल ही आए और ये मेरी ज़िंदगी के वो दिन थे कि एक बार फिर मैं जी उठी थी। जिन्नात के बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू किया तो जिन्नात ने तोहफे में मुझे और मेरे बेटे को पहनने के लिए कपड़े दिए, एक जायनमाज दी। मैं 5 वक्त की नमाज अदा करती, जिन्नात के बच्चों को कुरान पढ़ाती थी, सब्जियां उगाती और उन्हें इकट्ठा करके 2-3 बार बेचने के लिए शहर लेकर गई, जिससे मैं अपने और अपने बेटे की ज़रूरत की अशिया ख़रीद कर ले आई। वो रात भी याद है जिस रात मैं सर्दी से ख़ुद को और अपने बेटे को बचाने के लिए इस वीराने में आई थी, लेकिन खुराक ना होने की वजह से ऐसा लगने लगा था कि मैं यहीं मर जाऊंगी। मगर बेयारो मददगार जब ज़िंदगी की रोशनी बुझती नज़र आई तो अल्लाह ने एक बार फिर हाथ पकड़ लिया। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब मेरी तकलीफ़ों का सूरज गुरूब हो चुका था। मैं दिन रात अल्लाह की इस गैबी मदद पर उसका शुक्र अदा करती रहती। इस वीराने में रहते हुए मुझे 5 माह गुजर गए। सब्जियां बेचकर मैंने कुछ पैसे भी बचा रखे थे। इरादा था कि अपने इलाके में वापस जाऊं, क्योंकि बेटा दिन ब दिन बड़ा हो रहा था। 1.5 साल बाद उसकी तालीम का सिलसिला शुरू होना था। मैं उसे इस वीराने में इस तरह तो नहीं रख सकती थी। सर्दियां ख़त्म होते ही कभी कभार कुछ लड़के लड़कियां या फैमिलीज घूमने फिरने के लिए इस तरफ आ जाती, मगर इस बार तो खुले मैदान का नक्शा ही बदल चुका था। एक बहुत बड़े एरिया में मैंने सब्जियां और फूल लगाए थे। बहुत मेहनत की थी। बाहर की भी आमद थी। रंग बिरंगे फूलों ने खिलकर इस जगह को 4 चांद लगा दिए थे। लोग घूमने फिरने आते तो काफ़ी देर तक मेरे फूलों के पास बैठकर गपशप करते रहते, मुझसे भी बातें करते, तो मेरा दिल बहल जाता। अब जिन्नात के बच्चे दिन की बजाय रात इशा की नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ने के लिए आने लगे। जिन्नात का कहना था कि चूंकि दिन में इंसानों की चहल पहल रहने लगी है, इसीलिए वो किसी पर खुद को जाहिर नहीं करना चाहते। बच्चे इंसान के हों या जिन्नात के, मासूम और शरारती होते हैं। एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा गार पहाड़ी के ऊपर था। गो कि ये पहाड़ी बहुत ज़्यादा ऊंची ना थी कि इस पर चढ़ना नामुमकिन हो जाए, मगर फिर भी काफ़ी ऊंची थी और बड़े पत्थरों के दरमियान से एक रास्ता पहाड़ी के ऊपर जाता था। ऊपर चढ़ते ही गार बना हुआ था, जहाँ पिछले 6 माह से मैंने अपनी रिहाइश रखी हुई थी। कुरान पाक पढ़ते पढ़ते जिन्नात का एक छोटा बच्चा उठा और गार से बाहर निकल गया। मैंने पूछा, बेटा तुम कहाँ चल दिए? वो बोला, मेरा अंदर बैठने के लिए दिल नहीं कर रहा।
تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جاؤں؟ رات کا وقت تھا۔ میں نے کہا اچھا، لیکن نیچے مت جانا۔ وہ بولا نہیں، نیچے نہیں جاؤں گا، میں یہیں کھڑا رہوں گا۔ میں نے اسے اجازت دے دی۔ وہ باہر چلا گیا۔ میرا بیٹا بھی پاس ہی بیٹھا کھیل رہا تھا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آیا کہ میں اٹھ کر بچے کے پیچھے باہر چلی گئی، کیونکہ یہ ایسی جگہ تھی کہ اگر احتیاط نہ کی جائے تو کوئی بھی یہاں سے بآسانی گر سکتا تھا۔ غار کے منہ پر میں دیا جلا کر رکھتی تھی۔ جیسے ہی میں باہر گئی، بچہ بالکل پہاڑی کے کنارے کے قریب کھڑا تھا۔ میں بولی، بچے ادھر آ جاؤ، تم بہت کنارے کھڑے ہو، گر جاؤ گے۔ وہ یہ کہتے ہوئے میری طرف مڑا، کچھ بھی نہیں ہوتا استانی جی، لیکن اسی لمحے اس کا پاؤں پھسلا، میری چیخ نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتا، میں نے لپک کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ میری چیخ سن کر جنات کے دوسرے بچے بھی باہر آ گئے۔ چھوٹا بچہ نیچے لٹکا ہوا تھا اور میں نے ایک ہاتھ سے اس کا بازو پکڑ کر رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے بڑے پتھر کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ میں چلائی، بچوں مجھے کھینچو، کہ اسی اثنا میں جنزادی نمودار ہوئی۔ وہ میرے سامنے ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اس نے بچے کو گود میں لے لیا اور مجھے بھی کھینچ کر اوپر لے آئی۔ ہم واپس غار میں آ گئے۔ ایک بچے نے گھڑے سے پیالے میں پانی ڈالا اور مجھے پینے کے لیے دیا۔ میں نے پانی پیا تو میری طبیعت کچھ بحال ہوئی۔ جنزادی میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور بولی، تم نے جو احسان مجھ پر کیا ہے، تم نے مجھے اپنا مقروض بنا لیا ہے۔ میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں، مجھے تو آپ کے بچے بھی اتنے ہی پیارے ہیں جتنا مجھے اپنا بچہ عزیز ہے، اور ویسے بھی آپ نے تو میری جان بچائی ہے، ورنہ اس ویرانے میں کون ہماری مدد کرتا۔ جنزادی مسکرائی اور تھوڑی دیر بعد وہ بچوں کو لے کر چلی گئی۔ سب کچھ بہت تیزی سے بدل رہا تھا۔ ایک دن ایک فیملی بچوں کے ساتھ آئی، میاں بیوی اور ان کے ساتھ ان کے 2 بچے تھے۔ وہ گاڑی میں وہاں گھومنے پھرنے کے لیے آئے تھے۔ ہر طرف سبزیاں، پھول اور پودے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ ان کے بچے میرے بیٹے کے ساتھ کھیلنے لگے۔ میاں بیوی نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ وہ آدمی بولا، کون ہو تم؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، صاحب نصیب کا کیا پتا، کب کس کو کہاں لے جائے، بے سہارا ہوں، کوئی اپنا ہوتا تو ویرانے میں کیوں پڑی ہوتی۔ آدمی بولا، یہ سبزیاں اور پھل تم نے لگائے ہیں؟ میں نے کہا، جی، جب سردی سے اپنی اور اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے یہاں آئی تھی تو خوراک کا کوئی انتظام نہ تھا، اب کچھ تو کرنا ہی تھا۔ وہ آدمی بولا، میں جنگلات کے محکمے میں آفیسر ہوں۔ میرے لیے حیرت انگیز بات ہے کہ تم نے یہ کیسے کیا، کیونکہ آج سے 2 سال پہلے میں بھی یہاں یہ کیاریاں بنوانا چاہتا تھا، پھول اور پودے لگوانا چاہتا تھا، مگر نہ ہو سکا۔ اس جگہ پر کوئی چیز اگتی ہی نہیں تھی۔ پھر میں نے ایکسپرٹ کو بلوایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ زمین پتھریلی ہے، یہاں سوائے جنگلی گھاس کے کچھ اگ نہیں سکتا۔ میں اسی لیے حیران ہوں کہ تم نے یہ کیسے کر لیا۔ میں حیرت زدہ افسر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ یہ سب جنات نے کیا ہے۔ افسر کی بیوی بولی، کیا تم ہمارے ساتھ چلو گی ہمارے گھر؟ ہمیں ملازمہ کی ضرورت ہے اور تمہیں سہارے کی۔ اس ویرانے میں کب تک پڑی رہو گی؟ مناسب سمجھو تو ہمارے ساتھ چلو۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، بی بی جی، میں اجنبی عورت ہوں، آپ مجھ پر کیسے بھروسہ کر سکتی ہیں؟ افسر بولا، تم اس کی فکر نہ کرو، ہمیں تم پر بھروسہ ہے۔ تم نے اس ویرانے میں جو کھیت کھلیان بنائے ہوئے ہیں، اس کا چرچا پورے شہر میں ہو رہا ہے، اور میں پتہ کرا چکا ہوں کہ تم یہاں 6-7 ماہ سے رہ رہی ہو۔ میں نے کہا، صاحب اگر آپ سب کچھ پتہ کرا چکے ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، تو پھر کچھ لینا ہے تو لے لو، ہم تھوڑی دیر میں یہاں سے نکلیں گے۔ میں غار کے اندر آئی، مٹی کے چند برتن، جائے نماز اور بیٹے کے کپڑوں کے 2 جوڑے جو میرے پاس تھے انہیں اکٹھا کیا تو اگلے لمحے جنزادہ اور جنزادی حاضر ہو گئے۔ جنزادی بولی، تمہارا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی نکالی اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ رکھ لو، جب بھی اس انگوٹھی کو دیکھ کر پکارو گی تو ہم تمہاری مدد کے لیے آ جائیں گے۔ میں نے اس سے وہ انگوٹھی لے لی اور اسے اپنی انگلی میں پہن لیا۔ میں غار سے باہر نکل آئی۔ میرے ہاتھ میں گنتی کی چند چیزیں دیکھ کر افسر کی بیوی بولی، بس تمہارے پاس یہی کچھ ہے؟ میں نے کہا، جی۔ افسر نے میری چیزیں گاڑی کے ڈگی میں رکھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم روانگی کے لیے تیار تھے۔ وہ سب گاڑی میں بیٹھے۔ میں نے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے مڑ کر آخری نگاہ غار پر ڈالی تو وہاں جنزادہ، جنزادی اور ان کے 10 بچے
سبھی کھڑے مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ ہلا کر مجھے الوداع کہا۔ میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ افسر کی آواز آئی، طاہرہ اب آ بھی جاؤ۔ میں بیٹے کو گود میں لیے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی، مگر میری نظریں غار پر ٹکی ہوئی تھیں جہاں جنات کا خاندان کھڑا تھا۔ وہ سب میرے محسن تھے، میری تنہائی کے ساتھی تھے۔ ان سے دور ہونا تھوڑا مشکل تھا، مگر میرے سامنے میرے بیٹے کا مستقبل تھا جو کہ 3.5 سال کا ہو چکا تھا۔ میں جنگلات کے افسر کے ساتھ ان کے بنگلے پر پہنچی۔ بہت شاندار بنگلہ تھا۔ ملازمین کے لیے بنایا گیا کوارٹر انہوں نے مجھے رہنے کے لیے دے دیا۔ میری مالکن نے چارپائی، بستر، ہر چیز مجھے مہیا کی اور میرے بچے کو کپڑے دیے۔ 2 دن بعد رات کے کھانے کے بعد مالکن اور ان کے شوہر لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں چائے بنا کر لے آئی۔ میں نے ٹرے ٹیبل پر رکھی تو صاحب نے کہا، بیٹھو طاہرہ، کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔ میں نے شروع سے آخر تک اپنی ساری کہانی کھول کر انہیں بتا دی۔ مالکن کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ اس نے ٹیشو سے اپنے آنسو صاف کیے اور بولی، طاہرہ میں حیران ہو رہی ہوں کہ تم نے اتنی سخت سزا کیسے کاٹی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بی بی جی سزا نہیں، آزمائش، اور دیکھیں آزمائش ختم ہوئی تو میں آپ کے گھر آ گئی۔ 2 دن سے نرم بستر پر سو رہی ہوں۔ مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا، لیکن بی بی جی ہمارا رب ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ بلا شبہ دونوں میاں بیوی بہت نیک اور خدا ترس لوگ تھے۔ اللہ نے اچھے لوگوں کے پاس مجھے بھیج دیا تھا۔ بڑے صاحب بولے، دیکھو طاہرہ تم یہاں خود کو بالکل محفوظ سمجھو۔ آج سے تم اور تمہارا بیٹا میری ذمہ داری ہے۔ تمہارا بیٹا 4 سال کا ہو جائے پھر میں اسے اسکول میں داخل کروا دوں گا جہاں میرے بچے پڑھتے ہیں۔ تمہارے بیٹے کی تعلیم کے سارے اخراجات میں اٹھاؤں گا، تم بالکل فکر مت کرنا۔ یہ سن کر تو جیسے میرے زخموں پر کسی نے مرہم رکھ دیا ہو۔ میں نے بڑے صاحب کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، صاحب آپ کا یہ مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ وہ کہنے لگے، احسان کیسا؟ یہ میں تمہارے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے کروں گا۔ دونوں میاں بیوی حقیقت میں بہت اچھے اور خدا ترس لوگ تھے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے 6 ماہ گزر گئے۔ سبحان جیسے ہی 4 سال کا ہوا، بڑے صاحب نے سبحان کو اپنے بچوں کے ساتھ ہی ان کے اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، بی بی جی کی دل سے خدمت کرتی۔ یہ لوگ مجھ دکھیاری کے لیے فرشتہ ثابت ہوئے تھے۔ سبحان اسکول جانے لگا، پہلی کلاس میں گیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرا لائق بیٹا 2 سال سے کلاس میں ہی نہیں اسکول میں ٹاپ کر رہا تھا۔ یہ اللہ کی ایک اور نعمت تھی کہ اللہ نے اتنا لائق بیٹا عطا کیا تھا۔ 2 سال کے بعد ایک دن میرا بہت دل چاہا کہ پڑوسن خالہ سے ملنے جاؤں۔ یہ سوچ کر میں نے بی بی جی سے اجازت لی اور پڑوسن خالہ سے ملنے ان کے گھر چلی آئی۔ مجھے اچانک دیکھ کر تو وہ حیران رہ گئیں۔ مجھے گلے لگایا، اپنے کمرے میں لے گئیں، صوفے پر بٹھایا اور بولی، طاہرہ تو کہاں چلی گئی تھی؟ میرا کئی بار تجھ سے ملنے کے لیے دل چاہا، مگر تیرا کچھ پتہ ہوتا تو میں ملنے آتی۔ میں نے پچھلے 4 سال کی کہانی خالہ کو سنائی۔ وہ بولی، ہائے ہائے میری بچی، تو میرے پاس آ جاتی، اتنی تکلیفیں اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ خالہ اپنے گلے شکوے کرتی رہیں، پھر بولی، دیکھ سمینہ بدبخت کو اپنی بہو کی قدر نہیں کی، اسے در بدر کیا، آج خود در بدر ہو رہی ہے۔ یہ سن کر میں چونک پڑی اور بولی، کیوں خالہ، کیا ہوا؟ خالہ نے کہا، یہ پوچھ کیا نہیں ہوا؟ تیرے جیٹھ کو سمینہ نے بٹھا کر رکھا ہوا تھا، اس کی شادی نہیں کر رہی تھی۔ تیرے جانے کے 6 ماہ بعد قربان کوئی لڑکی بھگا کر لے آیا۔ بعد میں لڑکی والوں کے ساتھ صلح بھی ہو گئی، مگر لڑکی والے تگڑے تھے۔ تیری ساس اور جیٹھ کو انہوں نے آنکھیں دکھا کر رکھا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ سمینہ نے تھوڑی مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو بہو نے شوہر کے ہاتھوں اس کی وہ درگت بنوائی کہ دوبارہ کچھ بولنے کی ہمت نہیں کی۔ قربان 2 بار اپنی ہی ماں کو مار مار کر گھر سے نکال چکا ہے، اور اب سنا ہے کہ اس لڑکی نے سازش کر کے گھر بھی اپنے نام کرا لیا ہے۔ سمینہ بہن کا تو کوئی پرسان حال نہیں، کبھی کس کے گھر دن گزارتی ہے، کبھی کس کے گھر۔ اپنے گھر تو صرف رات کو سونے کے لیے جاتی ہے، اوپر سے بہو کھانا سامنے رکھ دے تو ٹھیک، ورنہ سمینہ بہن کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے لیے پلیٹ میں کھانا ڈال سکے۔ سارا دن بس محلے میں گھر گھر پھرتی رہتی ہے۔ اتنے میں ایک بچہ دوڑتا ہوا اندر آیا اور بولا، ماسی ماسی، قربان چچا کی ماں گاڑی کے نیچے آ گئیں۔ یہ سنتے ہی ہم صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ خالہ چلائی، کیا؟ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ خالہ نے چپل پہنے ہم باہر کی طرف بھاگے۔
خالہ کے گھر سے چند قدم آگے ہی میری ساس خون میں لت پت سڑک پر پڑی تھی اور گاڑی والا کوئی بھلا آدمی تھا، وہیں کھڑا تھا۔ ارد گرد لوگ جمع ہو چکے تھے۔ گاڑی والا سب کو یقین دلا رہا تھا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میری ساس نے سڑک پار کرتے ہوئے روڈ کے دونوں طرف نہیں دیکھا۔ کچھ لوگ جنہوں نے حادثہ ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ اس گاڑی والے کی تائید بھی کر رہے تھے۔ ہم میری ساس کی طرف بھاگے۔ میری ساس آخری سانسیں لے رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے اور بولی، طاہرہ مجھے معاف کر دینا۔ اسی وقت اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ آج میرا بیٹا پڑھ لکھ کر آرمی میں جا چکا ہے، ماشاءاللہ لیفٹیننٹ بن چکا ہے۔ اللہ میرے مالکوں کا بھلا کرے جنہوں نے مجھ بے سہارا پر احسان کیا، اور اس جنزادی کی دی ہوئی انگوٹھی آج بھی میری انگلی میں ہے۔